अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अली आतिश नावल्स ऑफिशियल। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज हम पहली मोहब्बत की 76 एपिसोड के साथ हाजिर हैं। वीडियो की शुरुआत से पहले आप सब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर लें ताकि नए आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मिल सकें। अब चलते हैं आज की किस्त की तरफ। वो लोग मालदीव के दारुल हुकूमत और सबसे बड़े शहर माले में मौजूद थे। ये मानी को सुबह पता चला था। जब वो लोग होटल से चेकआउट कर रहे थे, उनकी बुकिंग सेंट्रा ग्रैंड आइसलैंड में थी। वीर उसे साथ साथ इस शहर और इसके लोगों के बारे में बताता रहा। इमाने की अब की बार उसकी बातों में दिलचस्पी हो रही थी। रात शायद सफ़र की थकन थी या फिर वो खुद से ही सब सोचे जा रही थी, इसलिए वो इस हद तक मायूसी का शिकार हो गई। अब जब माले शहर पे सूरज की किरणें फैलीं तो उसे अंदाज़ा हुआ कि ये पाकिस्तान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में इन दिनों सर्दियों की शुरुआत थी और मालदीव में सिर्फ दो ही मौसम होते हैं, एक गर्मी और दूसरा बरसात। इसके अलावा यहाँ मौसम नहीं बदलता। हल्की फुल्की सर्दी बारिश के दिनों में होती है, वरना यहाँ ज़्यादातर गर्मी ही रहती है। वो लोग गाड़ी में मौजूद थे। ईमाने शीशे से बाहर देख रही थी। वहाँ फिरने वाले लोग मामूली शक्लो सूरत के मालिक थे या शायद अच्छे लोगों ने आज घर से ना निकलने का फ़ैसला किया था। मर्द ज़्यादातर पैंट शर्ट्स में मलबूस थे और औरतों ने कमीज शलवार और सर पे स्कार्फ ले रखा था। ये मुस्लिम मुल्क है, यहाँ 98% मुसलमान हैं। ये उसे वीर ने बताया था। ईमानी के लबों की सूरत ढल गए। तभी उसे यहाँ पे ज़्यादा पराया महसूस नहीं हो रहा था। उसे ये जानकर खुशी हुई थी। मालदीव 192 जज़ायर पर मुश्तमिल है और इनमें से 200 पर लोग रहते हैं। ईमाने वीर की इस बात पे उलझी थी। मतलब ये कि मालदीव छोटे छोटे जजीरों पर मुश्तमिल है, क्योंकि इस मुल्क का ज़्यादातर हिस्सा पानी से मिलता है, तो इसलिए ये अलग अलग टुकड़ों में मौजूद है और इसे समंदरी पानी में डूब जाने का ख़तरा बाकी ममालिक से ज़्यादा है। ईमाने को जैसे उसकी बात पे करंट लगा था। तुम कहना क्या चाहते हो? ईमाने ऐसे बेताबी से बोली जैसे मौत या ज़िंदगी का फ़ैसला अब बस वीर ही के मुंह से होगा। वीर ने बेसाख्ता अपनी ज़ुबान दांतों में दबाई। मैं कुछ नहीं कह रहा था, बस ये कहना चाह रहा था कि बाहर देखो। अभी हम यहाँ से यॉट में बैठकर होटल जाएंगे। वो उसे बहलाने लगा। ईमाने ने सरनामे हिलाया। तुम अभी कोई डूबने का कह रहे थे। ईमाने का ये कहते हुए ही हल्क सूख रहा था। वीर उसे पलकें झपक झपक कर देखने लगा, बहुत मासूमियत से। मेरी जान, उसने ईमाने को अपने करीब किया। मैं ये कह रहा था कि ये समंदर के करीब है, ना तो नागहानी आफतें यहाँ आने का ज़्यादा ख़तरा है, लेकिन ये बहुत पहले की बातें थी। अब तो इस मुल्क ने बहुत तरक्की कर ली है। यहाँ पानी से बचने के बहुत से रास्ते हैं। वो उसे पानी से बचने के रास्ते गिनवाने लगा। ईमाने की हवाइयाँ उड़ गई थीं। ऐसी ख़तरनाक जगह आने की क्या ज़रूरत थी? भाई, मुझे नहीं रहना यहाँ, मुझे घर जाना है। ईमाने को पानी से बहुत डर लगता था। वो तो कराची भी बस इसलिए नहीं जाना चाहती थी कि मुस्तकी रिहाइश के चक्करों में अगर कभी समुद्री तूफ़ान आ गया तो वो डूब जाएगी। लाहौर में मौजूद नहर के करीब वो कभी नहीं भटकी। उसकी जान जाती थी पानी देखकर। वीर उसकी बात पे उछला। अरे यार, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम ऐसे मत डरो। देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मुझे तैरना आता है, मैं तुम्हें बचा लूँगा। वो शरारत से बोला तो ईमाने ने सर उसी अंदाज से हिलाया। भाई, मुझे नहीं रहना यहाँ, तुम कुछ भी करो, यहाँ से चलो। ईमाने, हम बस एक हफ्ते के लिए यहाँ आए हैं, और इस एक हफ्ते में सैलाब आ गया तो? वीर ने नाक से मक्खी उड़ाई। ऐसा नहीं होगा। तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो? अब वीर उसे क्या बताता कि जो होटल उसने बुक करवाया है वह मुकम्मल पानी से घिरा हुआ है और उसने कमरे के सामने की दीवार कांच की है, जिससे बहते समंदर की लहरें दिखाई देती हैं। उनके कमरे और समंदर के दरमियान शायद 50 फुट का फासला होगा। इस दरमियाने रास्ते में रेत बिछी है और समंदर की लहरें उस रेत को ज़्यादा हिस्सा भिगोए रखती हैं। मुझे पानी से बहुत डर लगता है।
اس نے گھٹی ہوئی آواز سے ویر کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کی معصوم آنکھوں میں خوف ہی خوف تھا۔ ایمانے، میری جانا، میری دنیا، میں تمہیں بھلا کچھ ہونے دے سکتا ہوں؟ تو میرے ساتھ ہو تو ڈر کیسا؟ کچھ نہیں ہوگا، یہاں کی خوبصورتی ہی پانی ہے، ہم یہی تو دیکھنے آئے ہیں۔ چلو، یہ کیسی خواہش ہوئی خوبصورتی دیکھنے؟ اگر تم مجھے اپنے ارادے اور اس ملک کی خصوصیات پہلے ہی بتا دیتے تو میں تمہیں لاہور کی نہر پہ لے جاتی۔ پانی تو وہاں بھی بہت ہے، یا زیادہ کی خواہش تھی تو سمندر دیکھ آتے۔ اس سمندری ملک میں آنے کی کیا ضرورت تھی جس میں لہروں کا شور نہیں، موت کی سرسراہٹ ہے۔ ایمانے کی رنگت تاریک پڑ گئی اور خوفناک منظر کی طرح اس پہ بجلیاں چمکنے لگیں۔ وہ اس وقت کسی ہارر مووی کا بینر لگ رہی تھی۔ ویر اپنے کہے گئے الفاظ پہ بہت شرمندہ تھا۔ ایمانے، اس نے نرمی سے ایمانے کو پکارا۔ ایمانے نے سر نہ میں ہلایا۔ نہیں، مجھے یہاں نہیں رہنا۔ کچھ نہیں ہوگا ایمانے۔ بھائی نہیں، تم چلو یہاں سے۔ ایمانے، ایک ہفتے کی بات ہے، اب تو اس کے بھی 6 دن رہ گئے ہیں۔ مرنے کے لیے 6 منٹ کافی ہوتے ہیں، یہ تو 6 دن ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس کی رنگت پل پل کملا رہی تھی۔ اتنی بری باتیں نہیں کرو، کہہ رہا ہوں نا سب۔ نہیں ویر، میں نہیں رہوں گی یہاں، میں۔ ایمانے، اب کی بار وہ بولا تو اس کی آواز قدرے اونچی تھی۔ وہ غصہ نہیں کر رہا تھا، بس ایمانے کو چپ رہنے کا کہہ رہا تھا۔ وہ اسے سمجھانا چاہتا تھا، اگر ایمانے اسے چپ کر کے سن لے گی تو شاید وہ کچھ اچھا محسوس کرے۔ اس کے یوں اونچی آواز پہ بولنے پہ ایمانے چپ سی ہو گئی۔ وہ اسے ٹھہری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ ویر نے اس کے گرد بازو حائل کیا۔ میری بات سنو، تم کیوں ایسا سوچ رہی ہو؟ میں کہہ رہا ہوں نا، کچھ نہیں ہوگا، میں تمہیں واپس ٹھیک ٹھاک لے کر جاؤں گا۔ مجھے یہ جگہ، یہ ملک ہمارے لیے بہت اچھا لگا۔ تم نہیں جانتی مانے، ساحل کی راتیں کتنی حسین اور دل فریب ہوتی ہیں۔ تاریک آسمان پہ چمکتے ستارے پانی میں اترتے محسوس ہوتے ہیں۔ لامتناہی بہتا پانی جب دھیمے رفتار سے سرکتا آ کر قدموں کو چومتا ہے تو کتنا اچھا لگتا ہے۔ سورج اس پانی میں بجھے گا تو پروائی کے چلنے کا انداز بدل جائے گا۔ اس نے ایمانے کو ایک بار پھر اپنے سامنے کیا۔ تم صرف 2 راتیں میرے ساتھ یہاں رک جاؤ، اگر تمہیں اچھا نہ لگا تو ہم واپس چلیں گے، وعدہ؟ ایمانے خاموش رہی اور اس نے چہرہ نیچے جھکا لیا۔ ویر نے شاید پہلی بار اس سے یوں اونچی آواز میں بات کی تھی۔ ایمانے کو اچھا نہ لگا اور ویر جانتا تھا اس کا انداز بے شک جیسا بھی تھا، لیکن ایمانے نے اس بات کو محسوس کیا ہے۔ تم ناراض ہو گئی؟ ایمانے نے مسکرانے کی کوشش کی۔ نہیں ویر، اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے، ایمانے کو کیسے منائے۔ مجھے معاف کر دو، میں نے تمہیں بالکل بھی نہیں ڈانٹا، نہ ہی غصہ کیا، بس تمہیں چپ کروانا چاہتا تھا۔ I'm sorry۔ اس نے کان تھام لیے تھے۔ ایمانے سے اور چپ نہ رہا گیا۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن اگر مجھے ڈر لگا تو؟ ویر نے اس کی بات کاٹی۔ تم مجھے مضبوطی سے پکڑ لو، تمہیں ڈر نہیں لگے گا۔ اس نے اپنا بازو کھول کر اس کے پاس کیا تو ایمانے بے ساختہ ہنس دی۔ اس نے ویر کے بازو میں اپنے بازو حائل کیے اور اسے سختی سے تھام لیا۔ اب میں محفوظ ہوں، اس نے کہا تو ویر نے اس کا ماتھا چوما۔ بے شک۔ وہ پھر اسے مالے کی خصوصیات بتانے لگا۔ ایمانے بظاہر تو ٹھیک تھی، لیکن اندر ہی اندر اسے یہ لگ رہا تھا کہ ابھی سائرن بجے گا اور نیوز چینل والے بھاگتے ہوئے آئیں گے۔ پتہ چلے گا کہ مالدیپ میں سمندری طوفان آ گیا اور سارے سیاح اس میں ڈوبتے جا رہے ہیں۔ کچھ کی اموات ہو چکی ہے، ان میں سے ایک پاکستان سے آئی ہوئی ایمانے شامل ہے۔ ویر بچ گیا کیونکہ ظاہر سی بات ہے اسے تیرنا آتا تھا، تو وہ بچ گیا اور ایک جزیرے پہ بحفاظت پہنچ گیا۔ اس نے ایمانے نامی اپنی بیوی کو بھی بچانے کی سر توڑ کوششیں کی، لیکن وہ اسے نہ بچا سکا اور ایمانے پانی میں بہہ گئی۔
اب اس کی لاش ملی ہے۔ ویر سر پیٹ پیٹ کر رو رہا ہے۔ اس کا ایمانے کے بغیر کیسے گزارا ہوگا؟ ایمانے اپنے خیالوں کی کشتی میں بیٹھ کر بہت دور نکل آئی تھی۔ اس دل سوز منظر کو سوچتے اسے رونا آ گیا۔ میں مر گئی تو تم دوسری شادی کر لینا، ویر اور میری لاش کچھ بھی کر کے پاکستان لے جانا، ہر جمعرات آیا کرنا۔ اس نے ویر کو نم آنکھوں سے دیکھ کر ایسے وصیت کی جیسے وہ بس مرنے ہی والی ہے۔ ویر نے اسے الجھ کر دیکھا، پھر اس کا ناک غصے سے پھول گیا۔ اب اگر تم نے ایک اور فضول بات کی تو میں بہت برا پیش آؤں گا، ایک کھینچ کر ماروں گا اور تمہارے سارے ڈر نکل جائیں گے۔ تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ وہ اس کے مر جانے کی بات پہ ہی سیخ پا ہو گیا تھا۔ ایمانے وہ بے حد ناراضی سے دیکھ رہا تھا۔ ویر تم مجھ پہ غصہ کر رہے ہو، وہ روندھی ہوئی آواز سے کہتی گیلی سانسیں بھر رہی تھی۔ ہاں کر رہا ہوں۔ تمہیں عقل ہے؟ کیا سوچ رہی ہو یہ؟ اپنی موت، ایمانے نے کہا تو ویر زخمی سا مسکرایا اور پھر سنجیدگی سے بولا، میری موت سوچ رہی ہو تم؟ ایمانے کا دل کیا وہ ویر کے لبوں پہ ہاتھ رکھتے۔ وہ رکھنے لگی کہ ویر نے چہرہ پیچھے کر لیا۔ تم بھی سنو نا، تاکہ تمہیں بھی محسوس ہو کہ یہ باتیں کتنی بری لگتی ہیں۔ تو مجھے کبھی سیریس مت لینا، ہم یہاں نہیں رکیں گے۔ ایک بار ہوٹل پہنچ جائیں پھر میں واپسی کی ٹکٹس بک کروا لوں گا۔ اس کا منہ بن گیا تھا۔ ایمانے کو اب غلطی کا احساس ہوا تھا۔ نہیں میں، وہ بولنے لگی کہ ویر نے اس کے لبوں پہ انگلی رکھ دی۔ تم بہت کچھ کہہ چکی ہو، اب مجھے اور کچھ نہیں سننا۔ وہ قطعیت سے گویا ہوا تھا۔ ویر ٹھیک ٹھاک ناراض ہو چکا تھا، لیکن وہ اب ایمانے کو بھی بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہی، لیکن اب ویر اس کے گرد بازو حائل کر کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کا رخ ایمانے کی جانب نہ تھا، لیکن اس کا ہاتھ دھیرے دھیرے ایمانے کی کمر کو تھپک رہا تھا، جیسے وہ اسے حوصلہ دینا چاہ رہا ہو۔ ایمانے اپنے کہے پہ شرمندگی سے دوہری ہو رہی تھی۔ گاڑی سے اترنے کے بعد ویر اور ایمانے جب بڑی سی کشتی جسے وہ ویر فیری کہہ رہا تھا میں بیٹھنے لگے تو ایمانے کا دل تھر تھر کانپنے لگا۔ اس نے ویر کے بازو کو اور بھی مضبوطی سے تھام لیا۔ زبان سے وہ کچھ نہیں بولی کیونکہ ویر کا منہ بنا ہوا تھا، لیکن وہ اندر ہی اندر چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ وہ اس موت کی فیری میں نہیں بیٹھنا چاہتی، لیکن چہرے سے وہ بہت خوش لگتی تھی۔ اس نے ویر کو دیکھا، کتنی اچھی ہے نا میں یہ سفر ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ اس نے کہہ کر دور تک موجود پانی کو دیکھا اور اس کی ہولے ہولے اٹھنے والی لہروں کو۔ ویر کو اس کی بات پہ ہنسی تو آئی، لیکن اس نے ضبط کیے رکھی وہ سپاٹ چہرے سے ایمانے کو لے کر اندر داخل ہوا۔ اندر کرسیاں رکھی تھیں جن پہ سیاح اور مقامی لوگ بیٹھے تھے۔ ویر خود فیری کی اس جانب بیٹھا تھا جہاں سے آگے بس پانی تھا، اور اس نے ایمانے کو اپنے برابر بٹھا لیا تھا۔ تم تھوڑا ادھر ہو کر بیٹھو۔ ایمانے ویر کو اپنی جانب کھینچا تو ویر نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ میں یہ کب کہہ رہی ہوں کہ کچھ ہو جائے گا؟ میں تو کہنا چاہ رہی تھی کہ میں ایسے پانی نہیں دیکھ پاؤں گی۔ ویر نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی روکی اور بھویں اچکا کر سر ہلایا۔ تو میری جگہ پہ آ جاؤ۔ ویر اٹھنے لگا تو ایمانے سٹ پٹا گئی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے، بیٹھے رہو اور مجھے خود کو پکڑنے دو۔ میں آنکھیں بند کر رہی ہوں، جب ہم پہنچ جائیں تو مجھے بتا دینا۔ اس نے ویر کو زبردست اپنے پاس بٹھایا اور اسے بری طرح چپک کر بیٹھ گئی۔ وہ چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی جو ویر میں تقریباً گھس گئی تھی۔ میری معصوم دنیا، ویر نے دل میں سوچا اور سر جھٹک کر ایمانے کے دونوں جانب بازو حائل کر لیے، جیسے وہ اسے خود میں چھپا لینا چاہتا ہو۔ انہیں 15 منٹ لگے تھے ہوٹل پہنچنے میں، اور یہ 15 منٹ ایمانے کی زندگی کے مشکل ترین منٹ تھے۔ ہم پہنچ گئے ایمانے، سب اتر رہے ہیں۔ ایمانے نے ذرا سی آنکھیں کھولی۔ ویر سچ کہہ رہا تھا۔ ایمانے جلدی سے کھڑی ہوئی اور بغیر پیچھے دیکھے اس جانب بھاگی جہاں سے سب لوگ باہر نکل رہے تھے۔ ویر اسے آوازیں دیتا رہ گیا تھا، پر ایمانے نے
وہیں دم لیا جہاں اس کے قدموں نے سڑک کو چھو لیا۔ ان کا ہوٹل کچھ ہی دوری پہ واقع تھا۔ وہ ایمانے کو لے کر وہاں پہنچا۔ چیک ان کرتے ہوئے جہاں وہ کھڑے تھے وہ ہوٹل کی لابی تھی۔ ایمانے کو لگا یہاں بھی بس کمرے ہوں گے، لیکن ویر اسے لے کر باہر کی جانب بڑھ گیا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنے گھر۔ مطلب؟ میں تمہیں دکھاتا ہوں۔ سمندری سفید ریت پہ لکڑی کی روش بنی تھی جس پہ وہ دونوں چل رہے تھے۔ ایمانے نے گردن موڑ کر دیکھا تو سامنے نیلے پانیوں سے بھرا سمندر تھا اور خشکی پہ ناریل اور کھجور کے درخت لگے تھے۔ ان کا داور درخت کے نیچے سیاح آرام کرسیوں پہ پھیل کر لیٹے ہوئے تھے۔ مسلم ملک ہونے کی وجہ سے یہاں کھلے عام مختصر کپڑے زیب تن کر کے ساحل پہ لیٹنے کی اجازت نہیں تھی۔ ایسا بس کچھ ہوٹل سے لگنے والے ساحل پہ ہوتا تھا، اور وہاں پگ میٹ اور مشروب بھی موجود ہوتے تھے۔ کسی غیر مسلم کے ہوٹل ہوں گے وہ، ایمانے پتہ لگنے پہ سوچا تھا۔ ہم بحیثیت مسلمان کسی اور ملک میں اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں قطعاً برا نہیں سوچ سکتے۔ چند قدم لکڑی کی روش پر اٹھانے کے بعد ویر اسے ایک چھوٹے سے مکان کے سامنے لے آیا تھا۔ اس مکان کے باہر سٹنگ ایریا تھا جس میں ایک کوہدار درخت لگا تھا اور اس کے نیچے آرام کرسیاں رکھی تھیں۔ ان درختوں نے کرسیوں پہ چھایا کر رکھی تھی۔ سامنے وہی ڈرا دینے والا سمندر تھا۔ ویر نے پیچھے سامان لے کر آنے والے ویٹر کو چابیاں دی تو اس نے سامان رکھ کر دروازہ کھولا اور وہ سامان اندر لے گیا۔ ویر ایمانے بھی اسی کے ساتھ اندر داخل ہوئے تھے۔ یہ ایک چھوٹا سا مکان تھا جس میں 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ اس مکان کا ماسٹر بیڈ روم تھا جہاں ویر اور ایمانے نے رہنا تھا۔ کمرے میں داخل ہونے پہ اس نے سب سے پہلے اس کانچ کی دیوار کو دیکھا جس سے سمندر کی منہ زور لہریں صاف دکھائی دیتی تھی۔ ہم اس کمرے میں رہیں گے؟ ایمانے کی جان نکلنے لگی۔ ویر نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تو وہ مسکرا دی۔ بہت اچھی جگہ ہے، میں یہاں بہت سکون محسوس کر رہی ہوں۔ ویر سے اور برداشت نہ ہوا۔ جیسے ہی ویٹر سامان رکھ کر گیا اور دروازہ لاک ہو گیا تو ویر نے ایمانے کو پکڑا اور اسے ایک دم سے کانچ کی دیوار سے لگایا اور بولا، میں اب تمہاری آواز نہ سن لوں۔ بہت ڈر لی میں یہاں تمہیں سکون دینے آیا ہوں اور تم میری ایک بات نہیں سن رہی۔ اب تم نہیں بولو گی۔ کل میں جلدی رک گیا تھا، آج میں اب شروع ہوں گا اور رات پھر اگلے دن ایک لمحے تمہارے وجود میں اتروں گا تو میرا شدید جنون برداشت کرو گی اور تمہیں سوچنے کا ایک لمحہ بھی نہیں ملے گا۔ اس نے ایمانے کے ہاتھ اوپر کیے، شیشے پہ پردے گرائے اور اس کو ہر قید سے آزاد کرنے لگا۔ ویر نہیں، میں تھکی۔ ویر نے سختی سے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھا۔ تمہاری تھکان ہی تو اتارنی ہے، میری بے چینیوں کو خود میں داخل تو ہونے دو، تم سب بھول جاؤ گی۔ وہ گھٹنوں کے بل بیٹھا اور ایمانے کے ٹراؤزر کو تھام کر اپنی گرفت میں کیا۔ اگلے ہی لمحے ویر کے ہاتھوں کی کارروائی نے ایمانے کو تڑپا دیا تھا۔ وہ بری طرح مچل گئی تھی، لیکن ویر اس کی حالت سے بے پرواہ تھا۔ کمرے کی سکون بھری خاموشی میں اب لرزتے وجود تھے، سسکیاں تھیں اور ہار جیت کی آہیں۔ منگنی کے بعد سے شری کے چہرے پہ چمک آ گئی تھی۔ اس کا روپ نکھر گیا تھا۔ پھپھو اسے دیکھ کر بہت خوش تھی۔ اللہ بس تمہیں ایسے ہی خوش رکھے، وہ بار بار اسے دعائیں دیتی تھی۔ شری کے چہرے سے ایک پل کے لیے بھی مسکان غائب نہیں ہوئی تھی۔ لاج اسے الگ ہی تنگ کرنے کے موڈ میں تھی۔ وہ جب بھی شری کے پاس آتی کسی نہ کسی گانے کو گنگنانے لگتی اور شری اسے گھورتی تو وہ انجان بن جاتی۔ میں آپ کو کیا کہہ رہی ہوں؟ شام تک شری کی بس ہو گئی تھی۔ اس نے لاج کو پکڑا۔ اب اگر تم نے مجھے چھیڑا تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں تو کروں گی، لاج مزے سے بولی۔ میں تمہاری پٹائی کر دوں گی۔
شیریں نے مصنوعی برہمی کا اظہار کیا تھا۔ لاج نے ہاتھ جلایا۔ میں کوئی آپ سے ڈرتی ہوں؟ میں میرے شاہ کو بتا دوں گی۔ میں کون سا ان سے ڈرتی ہوں؟ شاہ سے، جاؤ بتا دو۔ لاج نے بھویں اوپر کی۔ اچھا جی، تو آپ شاہ سے نہیں ڈرتی؟ شیریں نے بغیر سوچے سمجھے سرنامے ہلا دیا، اور لاج ٹھہری نگاہوں سے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود موبائل سے فوراً شاہ کو کال کر دی۔ شیریں مجھے مار رہی ہیں اور میں نے کہا کہ میں شاہ کو بتاؤں گی تو انہوں نے کہا کہ میں کون سا شاہ سے ڈرتی ہوں، لے انہیں ڈرائیں۔ لاج کی حرکت پر شیریں کی جان ہی نکل گئی۔ اس نے صدمے سے لاج کو دیکھا۔ اللہ، تم نے سچ میں شاہ کو کال کر لی؟ وہ بری طرح کانپ گئی تھی۔ اس نے سرنامے ہلایا۔ میں نہیں کر رہی بات۔ لاج نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ شیریں روحان سی ہو گئی تو لاج بے ساختہ ہنس دی۔ میں مذاق کر رہی تھی، اس نے شاہ کو کال نہیں کی تھی۔ شیریں نے جب اس بات کی تسلی کر لی تو سینے پہ ہاتھ رکھ کر گہرا سانس لیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ اس نے دعا کی صورت چہرے پہ دونوں ہاتھ پھیرے تو لاج ہنس ہنس کر تقریباً پاگل ہو گئی۔ شیریں نے اسے ناراضی سے دیکھا۔ مجھ سے بات مت کرنا، وہ کہہ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاج اس کے پیچھے بھاگی۔ لاج کو شیریں کو منانے میں زیادہ وقت نہیں لگا تھا۔ وہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اب مجھے یہ بتائیں، کل آپ لوگ کہاں گئے تھے؟ شیریں خود بھی اسے یہ سب بتانا چاہتی تھی۔ کل رات زیادہ ہو جانے کی وجہ سے وہ دونوں بات ہی نہیں کر سکی تھی۔ بس سامان رکھتے ہی سائم اور لاج اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے تھے، اور صبح سے وہ دونوں نیچے تھی، اس لیے بات کرنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ پر اب وہ دونوں مکمل فرصت سے بیٹھی تھی۔ شیریں اٹھی اور سارا سامان اٹھا کر بیڈ پہ لے آئی۔ پھول اور گجرے مرجھا گئے تھے، لیکن ان میں خوشبو ابھی بھی ویسی ہی لگتی تھی۔ وہ لاج کو کل کی ایک ایک بات رام رام سے بتا رہی تھی۔ کبیر کی باتیں کرتے اس کے چہرے پہ جو خوشی تھی، لاج اس کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ وہ شیریں کے پاس بیٹھ کر اس کی باتیں سنتی رہی، پھر وہ بہانے سے اٹھی اور باہر آ گئی۔ کمرے سے نکل جانے کے بعد وہ اپنے کمرے کے دروازے کے پاس پہنچی۔ میں دانیہ نامی گھٹیا لڑکی کو آپ ہی کا دوبارہ دل دکھانے نہیں دوں گی۔ کبیر بھائی کو میں بتا دوں گی تاکہ وہ ابھی سے اس پہ لگام ڈال سکے۔ اس نے خود کلامی کی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ وہ اس شش و پنج میں مبتلا تھی کہ ابھی بتائے یا کل بتائے۔ وہ فیصلہ نہ کر پا رہی تھی۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ کبیر کو بتانا ٹھیک ہوگا، اور اگر شاہ کو پتہ چل گیا تو اسے لاکھ اندیشے ستانے لگے تھے، لیکن وہ اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا نہیں سوچ رہی تھی۔ جاری ہے۔ جناب، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ آئی ہوپ آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور یقیناً چھوٹی بھی لگی ہوگی جیسے کہ آپ لوگوں کو لگتی ہے، پر خیر، دعا کیا کریں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ بہت جلد ایک نئی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔